बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज इतवार का दिन है और 25 अगस्त की तारीख है। अहम खबरें पहले आपके सामने रख दूं। एक तो बड़ा अहम आलमी इजलास मुनक्कद करवाने की कोशिश, दुनिया भर की शिरकत है, लेकिन उसमें सियासी इस्तेहकाम का मुतालबा कौन कौन करने आ रहा है ये मैं तफसील से आपको बताता हूँ। लंदन प्लान अपने अख्ताम की तरफ रवां दवां है। एक एक करके सारे किरदार ख़त्म हो रहे हैं और बैग भी तैयार हैं, इदारों की इजाज़त भी और भागने की तैयारियां भी मुकम्मल हैं। इसके साथ साथ फ़ौजी अदालतों का ट्रायल, हुकूमती प्राइवेट वकील आज मुस्तरद हो गए। खान का मिलिट्री ट्रायल का मामला मुलतवी किया जा रहा है। उसके साथ साथ पाकिस्तान की हाई कोर्ट के जजेस भी बागी हो रहे हैं, हुकूमती तरमीम मंजूर नहीं होने देंगे। और आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह से खुफिया राब्तों की कोशिश भी है और जजेस के तबादले रोकने की तैयारियां भी। अदलिया के अहम मामला भी हैं। लाहौर में तहरीक इंसाफ का बड़ा सरप्राइज़ भी तैयार हो गया है। आरिफ अलवी को इमरान खान ने बड़ी अहम जिम्मेदारी सौंप दी है और ये बड़ा अहम मामला होगा। नरेंद्र मोदी को दौरा पाकिस्तान की दावत, बड़ा मुज़क्का खेज़ जवाब। हुकूमत की एक बड़ी नाकामी अभी अरब अमारात में पाकिस्तानियों पर पाबंदी। और आज बांग्लादेश में करप्ट जजेस की तो शामत आई, लेकिन बंगालियों ने आज क्रिकेट में तारीख बना दी, पाकिस्तान को शर्मनाक शिकस्त। आज बांग्लादेश की कौम बड़ी खुश होगी। ये पहला, आपको पता है, टेस्ट मैच पाकिस्तान के अंदर होम क्राउड में हराने के बाद जो ने मिली, ये इनकलाब लाने के बाद इनकी सबसे बड़ी जीत और खुशी की खबर है। बांग्लादेश की आवाम अपने मुल्क में इनकलाब लाई, उनका हौसला बुलंद हुआ और उसका नतीजा आपको क्रिकेट में नजर आया। ये 2 टेस्ट खेलने पाकिस्तान में, और आज अगर तारीख अगर आप देखें थोड़ी सी, 13 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान हुए। आज तक पाकिस्तान कभी हारा नहीं, लेकिन जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, नहूसत के साए पाकिस्तान के हर शोबे में छा गए। खिलाड़ियों की जब से तरबियत कराएगी, ट्रेनिंग कराएगी, उसके बाद ये वाहिद खेल जो खान के बुग़्ज़ में जवाल का शिकार किया जा रहा है, हॉकी बनाया जा रहा है। मोहसिन नकवी और उसके सहूलतकार इस खेल को मईशत की तरह, खर्चा पॉलिसी की तरह, अंदरूनी हालात की तरह सिर्फ खान के बुग़्ज़ में तबाह बर्बाद करें। ये देखें, अमेरिका से T20 हारे थे शर्मनाक, फिर न्यूजीलैंड होम सीरीज़ हारे बुरी तरह, और आज बांग्लादेश से अपने ही मुल्क में बदतरीन शिकस्त। आपने अगर किसी मुल्क को देखना है कि वो तरक्की कर रहा है तो आप उसकी खेलों से अंदाज़ा किया करें। ओलंपिक्स में देख लें, जितने ममालिक जिन्होंने मेडल्स लिए, आप ज़रा उनकी मुआशी हालत चेक करें, उनकी सिक्योरिटी चेक करें। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ये सारे सियासी तौर पर, इंसानी हकूक़ के हवाले से ये आपको बेहतरीन मुल्क जमहूरी अंदाज में नज़र आएंगे। लेकिन जहाँ बदतरीन हालात होंगे, जैसे शुमाली कोरिया, कभी मेडल लेते हुए नजर नहीं आएंगे। कभी अफ्रीका के रवांडा, कांगो, सोमालिया, ये आपको मेडल लेते हुए नजर नहीं आएंगे। इसी तरह जिस तरह बदमनी और नहूसत का एक राज इन्होंने पाकिस्तान में नचाया हुआ है। ये मोहसिन नकवी ने लाहौर स्टेडियम में इमरान खान का जो एन क्लब बना हुआ है, नाम लिखा था, वो जिस दिन उसने गिराया और फ़ख्र से ज़मीन पे गिरा के वो खड़ा था, सबसे बड़े हीरो का नाम, सियासी आप वाबस्तगी दूर कर दे, यकीन करें मैं उसी दिन समझा कि इनकी जलालत अब इनका मुकद्दर है। इनकी और सहूलतकारों की ये शिकस्त है। बांग्लादेश के भाइयों को मुबारक हो, वो हर शोबे में इनकलाब ला रहे हैं, वो डिज़र्विंग है। लेकिन जिस ट्रैक पर वो देखे मुआशी तरक्की भी करेंगे, वो भी आप देखिएगा। और यही हर कौम की ज़िंदगी में ये वक्त आता है। तुर्की के साथ भी यही हुआ, वो भी आज देखें बेहतर हो गया। श्रीलंका में इवन बेहतर हो गया। कीनिया भी ठीक हो रहा है, इंडोनेशिया भी हो जाएगा। लेकिन जहाँ कौमें सोई रहें वहाँ फिर हालात ठीक नहीं होते। फिर जो क्रिकेट में होता है वही मईशत में होता है। बांग्लादेश में देखें, उन्होंने आज इंसाफ में भी साबिक चीफ जस्टिस को, शेख हसीना के कहने पर जो उल्टे सीधे काम करता था, उसे किस तरह घेरा हुआ है, अपने करप्ट वज़रा को, और वो तमाम लोग जिन्होंने बांग्लादेश को नुकसान पहुँचा, सारे आज अवाम के एहतसाब में। और ये काम पाकिस्तान में भी होता हुआ नज़र आएगा। ये हालात जिस तरफ जा रहे हैं, बंगाली भी इसीलिए निकले थे। मुआशी हालात पाकिस्तानियों की तबाहतर सूरत हाल तक पहुँच चुके हैं। बेरोज़गारी, बदमनी, महंगाई, सबसे बढ़कर जो गैर मुस्तहकम सियासी हुकूमत और मैंडेट चोरी। अब इनका लंदन प्लान शदीद ख़तरे में इस वक्त, क्योंकि रजीम चेंज के जितने किरदार थे जिन्होंने खान की मुंतखब हुकूमत को गिराया, ज़बरदस्ती आइन का खिलवाड़ किया, जमहूरियत को रौंदा, वो सारे अब पाकिस्तान खित्ते में सबसे बदतरीन ममालिक में जमहूरियत के हिसाब से, आपको पता है, महंगाई बेरोज़गारी तो कहाँ से कहाँ चली गई, मईशत के हवाले। लेकिन अब ये जो लंदन प्लान के किरदार है, इनका देख लें इंजाम अपने उसकी तरह रमा दवाएँ। सबसे बड़ा किरदार जनरल बाजवा था, गुमनामी में, कहीं दिमाग का इलाज करवा रहा है, डिप्रेशन के दौरे, रातों को नींद नहीं आती, गोलियाँ, ये वो सारा पता, ये सारी खबरें ज़्यादा आम। दूसरा नवाज शरीफ, ये अपना बैग पैक करके बैठे हुए हैं। नजम सेठी के घर के सबसे बड़े सहाफ़ी हैं, वो खबर दे रहे खुद, मियाँ साहब जा रहे हैं, और उन्होंने जाना था अपने आबाई वतन लंदन जाना था। याद रखें, नवाज शरीफ सिर्फ पाकिस्तान वापस आया था जब काजी फायज़ चीफ जस्टिस बना था, और यही लंदन प्लान की सबसे बड़ी गारंटी थी। केसेस ख़त्म होंगे, तायात नाअहली ख़त्म होगी और चौथी बार वज़ारत उज़्मा मिलेगी। लेकिन आखिरी वक्त में प्लान बदला, क्योंकि एक प्लान बंदा बनाता है, एक अल्लाह। नवाज शरीफ डिप्रेशन में, और हालत यह है कि वो लूडो खेलता है। लूडो, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, वो वाकई लूडो खेलता है घर में, या खाना खाना, लूडो खेलना, 2 ही काम। अब ये लंदन भाग जाएंगे, क्योंकि काजी फायज़ की जो मुद्दत मुलाजमत है वो ख़त्म होने वाली है। अब उनकी बीमारी का एक नया ढोंग दोबारा शुरू किया जाएगा, प्लेटलेट्स वगैरह दोबारा गिरेंगे, कुछ चेक होंगे, रिपोर्ट्स आएंगी, ये अपने आबाई वतन लंदन चले जाएंगे।
دیکھیں نواز شریف 9 مہینے جیل میں رہا تو ڈاکٹر عدنان روزانہ ٹی وی پہ آ کے بتاتا تھا کبھی شریانے بند، کبھی پلیٹلیٹس گر گئے، 107 مختلف بیماریاں، 7 دفعہ تو ہارٹ اٹیک مریم نواز نے کروائے سے. لیکن کل ڈاکٹر عاصم کی جب پریس کانفرنس سنی عمران خان کے بارے میں، کہ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے، 2 ڈمبل مانگ رہے ہیں. چوری کا اور حرام کا مال نہ کھایا ہو تو پھر یہ ہوتا ہے. اگر آپ نے چوری کا مال کھایا تو شریانے بھی بند، دماغ بھی پھٹتا ہے، کبھی دماغ زرداری کے نہ چھوٹا بھی ہو جاتا ہے اور جعلی سرٹیفکیٹ میڈیکل جمع کروانے پڑتے ہیں. لیکن حلال کھایا ہو، عوام کا مال نہ چوری کیا ہو تو 1 سال کی قید میں بھی بندہ بالکل فریش، تازہ، فٹ. ابھی اگست کے مہینے میں ایک اور ان کی جو فاسٹ بالر ہیں ان کی مدت ملازمت آپ کو پتہ ہے تاحکم ثانی پر چل رہی ہے، ان کا بھی زور آپ کو ختم ہوتا ہو. ان کے جانے کے بعد معاملات بالکل بدل جائیں گے کیونکہ اب یہ آئینی ترمیم کرنے کے قابل نہیں ہے. ابھی فضل الرحمان سے یہ ملے ہیں پارلیمنٹ کے اندر 2/3 اکثریت لانے کے لیے. ایک تو فضل الرحمان صاحب نہیں مان رہے جو میری آخری بات ہوئی، اور اگر فضل الرحمان صاحب انہیں فرض کر لے، چلے ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہو 8 نشستیں دے بھی دیں تو 2/3 اکثریت نہیں بنتی کیونکہ سینٹ میں مولانا صاحب کی 5 ہے، 3 ANP کی نشستیں 8. ابھی خیبر پختونخوا کے سینٹ الیکشن ابھی تک نہیں ہوئی، یاد رکھیں، اور وہ 12 نشستیں جب تک نہیں ہوں گی 64 کی 2/3 اکثریت پوری نہیں ہو. ہاں زبردستی کریں، 2 نمبری کریں تو وہ جس طرح سارا معاملہ ابھی الیکشن ہی نہیں کروا رہے تو وہ جو چاہے کر لیں، لیکن اس کا رزلٹ تحریک انصاف 8 ستمبر کے جلسے سے پھر دے گی. اس کی کامیابی کے بعد پنجاب میں معاملات ختم ہوں گے. یہ جو انتظامی معاملات ابھی تحریک انصاف نے بڑے بہترین کیے، مہر شرافت کو لایا، وہ کہہ رہا ہے سرپرائز دیں گے، اور سرپرائز ہوگا احتجاجی تحریک. وہ کہہ رہا ہے پورے پنجاب میں آپ کو میں دکھاؤں گا، اتنی پولیس نہیں جتنی عوام ہے. کہتا ہے کہاں کہاں روکیں گے اور ہم ان کو کر کے اب دکھائیں گے. یہ ان کا آخری جو پتہ ہے ملٹری ٹرائل، وہ بھی جسٹس شاہد وحید نے آج پرائیویٹ وکیل مسترد کر کے واضح کر دیا کہ عدالتی کارروائی کی لائن کس لائن پہ چلے گی. آپ تحریری حکم نامہ پڑھیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ ملٹری ٹرائل نہیں کر سکتے، اور حکومت اب یہی سوچ رہی ہے کہ جنرل حمید کا ٹرائل، فیض حمید کا ٹرائل الگ کریں اور عمران خان کو ٹرائل کے ساتھ نہ جوڑیں. اور یہیں سے آپ کو تبدیلی، کیونکہ ججز کی طرف سے تبدیلی آئے گی. ملٹری ٹرائل کا معاملہ کوئی غیر قانونی کام ہوگا، یہ ساری چیزیں روکیں گے. چاروں ہائی کورٹس میں 160 162 جو ججز ہیں ان کے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرح سے بات کریں کہ یہ موسٹ سینئر ہو، اسی طرح ہماری عدالتوں میں بھی موسٹ سینئر ہو. یہ واردات نہیں کرنے دیں گے آئینی ترمیم پر، اس کی شدید مخالفت کی جائے گی. اس کے ورنہ عدلیہ میں بہت بڑی بغاوت ہوگی اور بڑا بحران بنے گا. یہ حکومت اسی لیے منصور شاہ صاحب کو کبھی ڈرا رہی ہے، کبھی رابطے کرنے کی کوشش کری، کہ اندرون خان آڈیو لیکس کہہ رہے ہیں جی، ریفرنس بھی ہم بنائے ہوئے ہیں، اور کبھی ان سے منتیں کر رہے ہیں کہ آپ یہ جو تفصیلی فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کا اس پہ ہاتھ اپنا ہلکا رکھیں ورنہ ہم سادہ اکثریت سے آئینی ترمیم لے آئیں گے. وہ کہتے ہیں لے آئیں جو لانا ہے، مخصوص نشستوں میں جائیں گی تو 2/3 بنے گی نا. تو اس وقت حکومت بہت مشکل میں ہے. اس وقت ججز کے تبادلے بھی ہائی کورٹ سے دوسری کورٹ تک لانے میں اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی ہل جل نہ سکے. لیکن دیکھیں آئینی اپنی ترجیحات کیوں نہیں بدلتے، عوام کی مطلب مینڈیٹ، اس نظریے کی تبدیلی کیوں نہیں بدلتے، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. آپ ان کی فارمیشن کمانڈر کانفرنس دیکھ لیں، کور کمانڈر کانفرنس دیکھ لیں، علماء مشائخ سے بات چیت دیکھ لیں، پریس کانفرنس دیکھ لیں، وزراء کے بیانات، ہر جگہ ایک ہی بیانیاں، ڈیجیٹل دہشت گرد، سوشل میڈیا کے دہشت گرد. اب وہ کچے کے ڈاکو دندناتے پھر رہے ہیں، خدا کی قسم، مار مار کے ان کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں. وہ مریم نواز کو وردی بنا کے، ٹک ٹاک بنا کے ڈیجیٹل دہشت گرد. نوجوانوں کو اٹھا لو، پڑھے لکھے بچوں کو، وہ ڈاکو پھرتے رہے، دہشت گرد پھرتے رہے، لیکن نوجوان کو ٹویٹ کر دو، اسے پھڑکا دو. کیوں بھائی؟ اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انٹرنیٹ سلو کریں، سوشل میڈیا فائر لگائیں، ان بچوں کو اٹھا لیں. آپ ان کا روزگار روک لیں گے، ان کے پیٹ پہ لات ماریں گے، وہ باہر آ جائیں گے. نوجوانوں کو آپ مسنگ پرسن بنائیں گے، ظلم و ستم کریں گے، ان کی نوکری، ان کی روزی روٹی، ان کی ترجیحات چھینیں گے تو وہ کدھر جائیں گے؟ آپ خود یہ لاکھوں ہیں، 64%. اب تو دیکھیں روزی کمانے بیرون ملک جاتے تھے، وہاں عرب امارات بھی مزدوری پر پابندی لگا رہا تھا. لیکن مجال ہے اسحاق ڈار یا شہباز شریف نے اس پہ کوئی کام کیا؟ شنگھائی کونسل کے جن لوگوں کو بلا رہے ہیں، جو ممالک کو بلا رہے ہیں، نریندر مودی کو دعوت نامے دے رہے ہیں، مودی صاحب آ جائیں، ہر حد تک لیٹنے کو تیار ہے وہاں اس کے سامنے. کیوں؟ بھارت انہیں جواب نہیں دیتا آگے سے. وہ کہتے ہیں آپ کے جموں کشمیر کے حالات ابھی بھی خراب ہیں. وہ ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں. 2000 ان کی منتیں کرتے ہیں، اور اپنے ملک میں لوگوں کو مار مار کے ستیہ ناش. جنرل باجوہ بھی منتیں کرتا رہا، سارے منتیں کرتے، لیکن اپنے ملک کے لوگوں سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں. کیوں؟ یہ 3 بڑے ملک ہیں، دیکھیں چین، ہندوستان اور پاکستان، ان کے تینوں کے مسائل ہیں، تینوں آپس میں بات چیت کرتے ہیں بیک ڈور. سیاسی استحکام کی وہ بھی نہیں بار بار کہہ رہے ہیں، سیاسی استحکام کرو، جاؤ ڈیالہ جیل جا کے بات کرو، بٹھاؤ PTI کو. روس بھی آ رہا ہے ویسے، اس میں روس میں عمران خان کی بھی آپ کو پتہ حکومت اسی وجہ سے گری تھی، یہ بھی اس میں شامل ہے، 4 بڑے ممالک. اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیاسی استحکام لاؤ. اب ان حالات میں پھر تحریک انصاف کے پاس ایک ہے. اب تحریک انصاف کا دیکھیں سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ ان کے پارٹی کے اندرونی اختلاف. صاف بات کروں، بالکل کلیئر بات، ان کا سب سے بڑا مشکل کام یہ آپس میں لڑتے ہیں. وہ ان کی پارٹی کے اندر آج اختلافات ختم ہو، یقین کریں بہت بڑی طاقت ہے یہ. چاہے وہ خیبر پختونخوا میں علی مین گنڈا پور کی حکومت کے لیے کچھ MPs کھڑے ہوئے ہیں، شکیل خان، جنید اکبر وغیرہ وغیرہ، یا پنجاب میں حماد اظہر کے نیچے جو لوگ ہیں، یہ مطلب ٹانگیں کھینچنا ایک دوسرے کی، سب کے سب.
اب ایک بڑا اچھا کام یہ ہوا ہے جو سابق صدر عارف علوی کو عمران خان نے ٹاسک سونپا ہے PTI نے، کہ ان تمام لوگوں سے آپ ملاقاتیں کریں، ان کی بات چیت سنیں، ان کے اختلافات ختم کریں، ان کے جو بھی معاملات ہیں وہ سیدھے کریں، کیونکہ جلسے جلوس تحریکیں یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے سے ساری تباہی بربادی ہو رہی ہے۔ خان کی رہائی کا معاملہ بھی اس چیز سے جڑا ہوا ہے، ایک دوسرے کو چھیڑتے رہتے ہیں۔ ابھی تو دیکھیں خان آکسفورڈ کے الیکشن لڑ رہا ہے، اس پہ انہیں چاہیے کمپین چلائیں، اوورسیز پاکستانی خاص طور پر۔ اگر آکسفورڈ کے گریجویٹ بھی سن رہے ہیں تو بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ لوگوں کو، سلیکشن میں اس الیکشن میں خان کی کمپین چلائیں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ دیکھیں خان کے جیتنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں ان دونوں امیدواروں سے۔ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ الیکشن بہت بڑا الیکشن ہے۔ اس میں ماضی میں ویلنگٹن کے وہ ڈیوک شہزادے لڑتے رہے یا بڑے بڑے برطانیہ کے ہر دل عزیز رہنما لڑتے رہے، تو خان کے مقابلے میں تو دیکھیں وہ پیٹر میڈلٹن ہے، ٹونی بلیئر کی جو وزارت عظمیٰ میں ایک وزیر تھا، اور یہ دوسرا جو سابق فارن سیکرٹری ڈیوڈ کیمرن کی حکومت میں۔ اب یہ دو لوگ ہیں، باقیوں کے جن کے نام آ رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، پہلے ٹریزا مے کا آتا رہا، وہ بھی ایک وزیر اعظم ہے، یا بورس جانسن بھی سابق وزیر اعظم ہے، تو ایک وہ اسکاٹ لینڈ کی ایک وکیل ہیں جو کلرک کے طور پہ کام بھی کر، لیڈی ایلیش۔ اب یہ لوگ عمران خان کے مقابلے میں ان کو آپ کمپیئر کر کے دیکھیں، خود گورے کر رہے ہیں، میں گوروں کی بات کر رہا ہوں، تو گلوبل لیول پہ خان کا سیلیبریٹی سٹیٹس ایک وہ مانتے ہیں، وہ ان میں سے کسی ایک کا بھی نہیں ہے۔ خان کی لیڈرشپ، اس کا ویژن مانتے ہیں، اس کی مقبولیت مانتے ہیں کہ ان سب سے خان مقبولیت میں بہت آگے ہے، اور سیاسی قربانیوں میں دیکھیں خان ثابت کر، آج بھی وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، آج بھی وہ جیل میں، ان لوگوں کو تو نزدیک سے جیل نہیں کبھی گزرے۔ عوام کے مینڈیٹ، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے عمران خان جمہوریت کے لیے آج بھی لڑ رہا ہے، اور یہی سب سے بڑا نقطہ ہے۔ یہ دنیا میں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں دیکھیں، طلباء کی ایک موومنٹ چلی تھی فلسطین کے حوالے سے، وہ کیوں اتنی پاپولر ہوئی کہ طالب علموں کو انقلاب سے ایک محبت، رومانس ہوتا ہے۔ خان انقلاب کی سمبل بن چکا ہے اب، اس میں ہر رنگ و نسل کے لوگ فلسطین کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور خان وہ دنیا کا واحد رہنما ہے جو جیل میں بیٹھ کے فلسطین کے لیے بولتا رہا کہ نسل کشی پر۔ اس کے بیانات دیکھیں سارے، یہ جتنے بیانات ہیں، ابھی اس خان کا آخری انٹرویو آپ اٹھائیں ITV کو، وہ برطانوی وزیر اعظم اور حکومت سے وہاں بیٹھے مطالبہ کر رہے ہیں کہ دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے جو غزہ میں، اور اسے روکو۔ اور اس معاملے پہ عمران خان کے جو مد مقابل امیدوار ہیں ان کا تو الٹا ہی کام ہے، بلکہ عرب دنیا میں تو کسی کی جرت نہیں ہونی، نہ ہو سکتی ہے کبھی، وہ تو 58 بہنیں ہیں اسلامی۔ عمران خان کے مقابلے میں یہ جو لیبیا میں آپ کو پتہ ہے معاملہ تھا، اس میں ایک جو مد مقابل ہے اس کا سکینڈل ہے، جو لیبیا میں آپ کو پتہ ہے برطانوی حکومت کا کرنل غدافی کا معاملہ، اس میں لوگ ناراض تھے۔ دوسرا عراق حملے میں وہ پیٹر میڈلٹن، اس کا معاملہ وہاں سے بدنام زمانہ کردار تھا، دونوں کی ریپوٹیشن ٹھیک نہیں ہے۔ تو برطانیہ کی آپ کو پتہ ہے ایک اینٹی وار، جنگوں کو پسند، جنگوں کے خلاف ہونا، یہ بیانیہ بڑا مشہور ہے۔ افغانستان میں انخلا، ملک میں پاکستان میں ڈرون حملے، ہر لحاظ سے خان، ابھی بھی دیکھیں خان نے جو جلسے کینسل کیے، پرامن لانگ مارچ بنائے، یہ ساری چیزیں اس کو انٹرنیشنل لیول پر بناتی ہیں۔ اس عہدے کا سب سے مضبوط امیدوار عمران خان ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور برطانیہ کی پارلیمنٹ کے لوگ اسی لیے حمایت کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ کوئی بندہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بھیجے انہیں۔ یونیورسٹی کا چانسلر خان کے بننے سے آکسفورڈ کی گلوبل سطح پر ایک بڑی اہمیت، ایک انٹرنیشنل پروفائل خان کی ہے، فائدہ آکسفورڈ کو ہوگا، اور پاکستان کا بھی بڑا نام بنے گا۔ اب خان پر کچھ لوگ تنقید بھی تھوڑی بہت کر رہے ہیں کہ جی ایوگر مسلمانوں کے بارے میں آپ نے اس طرح بات نہیں کی، یا پاکستان ان کے دور میں کچھ آپ کو پتہ ہے 1920 ہوتے، اس وقت خان کی کمزور ترین حکومت تھی، سب جانتے ہیں بیساکھیوں پر تھی، اس حکومت میں تو کرٹیسائز بنتے ہی نہیں، خان پر تھوڑا بنتا ہے کہ انہوں نے خود لیکن اپنی غلطی اعتراف کیا، لیکن آکسفورڈ کے نوجوانوں کو خود خان جواب دے گا جب وہ یہ سوال پوچھیں گے۔ تو ابھی 3 سابق وزرائے اعظم، بلکہ عمران خان کو بھی ملائیں تو پاکستان کے 4 سابق وزرائے اعظم آکسفورڈ سے پڑھے، لیاقت علی خان، ذوالفقار علی بھٹو، بےنظیر بھٹو اور عمران خان۔ اب لیاقت علی خان، ذوالفقار علی بھٹو اور بےنظیر بھٹو تینوں کو شہید کیا گیا، یہ بھی یاد رکھیں، آکسفورڈ کے تینوں پڑے ہوئے تھے۔ بےنظیر بھٹو کو بھی جیلوں میں ڈالا، شہادت ہوئی اس کی جس انداز میں۔ اب خان وہ واحد لیڈر ہے، یہ الیکشن جیتنے سے خان کو یہ لوگ کبھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ پوری دنیا میں ایک پیغام جائے گا، جو سن رہے ہیں میری بات اس کو بڑے غور سے سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ افریقہ کے ملک ایتھوپیا سے لے کر ہندوستان تک، ممبئی، لاہور، لندن سے لے کے میلبرن تک آکسفورڈ کے پڑے ہوئے بیٹھے ہوئے، تو اوورسیز پاکستانیوں کو بھرپور اس میں اپنا، اس کمپین میں آن لائن یہ اس میں اپنی ایفرٹ کرنی چاہیے، جان مارنی چاہیے، اور یہ پاکستان کے لیے بھی اعزاز ہوگا۔ جتنے بھی سابق طلباء ہیں ان تک یہ پیغام ضرور پہنچائے، خان کا یہ آکسفورڈ کا الیکشن بنائیں لازمی۔ ایک تو یہ چیز ہے، دوسرا باقی کچھ اور معاملات ہیں، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جانی ہے میری، انشاءاللہ اس کو اگلے ویلاگ تک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔